would directly come to the topic, directly come to our today's lecture. Okay, that is Siratun Nabi and its contemporary relevance. ये हमारा आज का topic है. First and foremost thing is that it's an honor for me that I have been given chance to be this part of this beautiful congregation, online congregation, on this blessed topic of prophetic seerah alayhi salatu wassalam. तो सबसे पहले बात मैं ये आपके सामने अर्ज करूं कि that unfortunately due to onslaught of colonialism and other Western elements and isms, we are at a defensive mode about representing, about introducing Prophet alayhi salatu wasalam to the other nations of the world. हम एक बात भूल जाते हैं that कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, he was rahmatul lil alamin, prophet for all the nations. मसला ये है कि बदकिस्मती से कि नॉन मुस्लिम्स जो इस वक्त स्कॉलरशिप में हैं, तो they are writing, being non Muslims, they are writing on Islam for the non-Muslims, and we are at defensive mode. We are not able to write, we are not able to present our Prophet alayhi salatu wassalam to the non-Muslims. ये हमारी एक कमजोरी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए. Another thing I would like to say in the inception is that mere slogans, I have said somewhere this thing, mere slogans and जो नाराबाजी हैं उससे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं. एक महदूद ऑडियंस तक इसके फायदे मुरतब हो सकते हैं, बट एज फार एज द कलेक्टिव लेवल इज कंसर्नड, हम वो फायदे शायद हासिल नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए क्या है, वी नीड टू जस्ट, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए. वी नीड टू इक्विप आवरसेल्व्स with the knowledge from the original sources of Islam. So we usually hear and listen on the pulpits outside. हमारा जो तबका है खुतबा का, वाइजीन का, कि that Prophet अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है सुन्नत नबवी, सीरत नबवी में हमारी कामयाबी मुज़मिर है. तो how Prophet अलैहिस्सलातु वस्सलाम is role model, is the perfect role model for all times to come, for the contemporary era. तो इसको रिलेट करना मॉडर्न वर्ल्ड से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. रिप्रेजेंट प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम as the perfect role model for all classes, for all nations, for all people throughout the world, living in different regions, belonging to different communities. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. तो इस बारे में सबसे पहली बात ये है कि although Prophet ﷺ doesn't need any compliments and admirations from non-Muslims, but since he was having, he influenced human race, that they got just compelled, and they showed warm response, and they wrote many things about Prophet ﷺ. जैसे Lamartine is one of the scholars, George Bernard Shaw था, और इसी तरह से एक स्कॉलर सरोजिनी नायडू हैज रिटन अबाउट प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इसी तरह से माइकल हार्ट ने भी लिखा है और अदर स्कॉलर्स ने भी लिखा है. बर्नार्ड शॉ इज वेरी मच फेमस. ही वाज द आयरिश प्लेराइट. he has written in his book the Genuine Islam. He says that Prophet ﷺ, he must be called the savior of the humanity. He says that if I believe that if a man like him were to assume the dictatorship, he uses this word. This is a negative term evolved from the West, but since he has written this, I am quoting this thing. A dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problems we are facing at individual and at collective level in a way that will bring it much needed peace and happiness. तो ये बर्नार्ड शाह लिखते हैं. बहुत सारे अदर स्कॉलर्स भी लिखते हैं उनके बारे में, तो मैं वो सारी चीजें कोट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है. आई विल डायरेक्टली कम टू, since Islam is not the religion as we see other religions like Christianity,
and Judaism and other religions. اسلام جو ہے وہ ایک عالمی 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 دین ہے، عالمی مذہب ہے، اور عالمگیریت کی دعوت دے رہا ہے. قرآن پاک نے عالمگیریت کی دعوت دی. قرآن پاک mentions different nations, their rise, their causes of their rise and the causes of their decline. تو قرآن پاک نے عالمگیریت کی فضا قائم کی ہے، عالمگیریت کی طرف دعوت دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سیرت میں عالمگیریت کی طرف دعوت دی، عالمگیریت کی بات کی. We usually say that today it's a slogan, today it's a theory being propounded by the West that we need to establish an equalitarian society. اس کو کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی، وہ گلوبلائزیشن کو ہم ایسے ان بنیادوں پر قائم کریں گے جس میں دیر مسٹ بی دیر دس از دا کنڈیشن، دیز آر دا کنڈیشنز، یہ شروط ہیں، شرطیں ہیں کہ دیر شوڈ بی جسٹس، پیس، ایکول ایکسیسیبلٹی ٹو نالج، اینڈ اسی طرح سے یہ ہے کہ وہاں ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایکول کنڈکٹ ود پیپل belonging to different nations and having different colors and different languages, tongues وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ساتھ جو ایکول کنڈکٹ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ بنیادیں جب ہوں گی، تب جا کے عالمگیریت قائم ہو سکتی ہے، تب جا کے یونیورسلٹی قائم ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ صرف نعرے ہیں دنیا کے پاس، اور اس بارے میں کوئی ایسا عملی اقدام تو ہمیں دکھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دعوے ہیں، ان کی کوئی بنیاد تو ہیں، لیکن عملی صورت میں ہم اس کو دنیا میں نہیں دیکھ رہے. بیکاز وی سی دیٹ UN was established in the last century, and I say that this was one of the biggest deceits done with especially with the Muslims, done with downtrodden and oppressed, down with the third world by some higher classes of the modern world. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایک دھوکہ تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ we see that we go there. مختلف نیشنز جاتے ہیں، they go with their problems, they go with their challenges, they go with their with many things that we have been oppressed by this nation or that nation. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے، قراردادیں ہیں، پھر بھی ان کو عمل درآمد نہیں کیا جاتا. They are not implemented. Why? Because few people, few nations and few countries are given privilege of veto. تو ویٹو کیا چیز ہے؟ جب ویٹو ہوگا تو ایکویلٹی کہاں رہ گئی؟ جب ایکویلٹی ویٹو رہا تو ایکویلٹی نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے، ایکویلٹیرین سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی جب یہ چیزیں سامنے ہوں. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ریشزم از ویری مچ ناؤ disseminating and flourishing. Everybody, although they don't disclose this thing on media, they said that we are against racism. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ whites and blacks کی جو کشمکش ہیں، کنفلکٹ ہیں ویسٹ میں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اس پر زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی علم کے ایسے شعبے ہیں. تو in other religions we see that کہ بنی لاوی میں، تورات میں ان کو جوڈائزم میں پڑھنے کا موقع تھا، اور جو ادر دین بنی لاوی ہوتے تھے ان کو نہیں تھا. ہندوؤں کے یہاں بھی یہ چیز تھی کہ جو برہمن تھے they were having open accessibility to study Hinduism. تو ان کو ایک اپر کلاس مانا جاتا تھا. we know that. اور جو ان کے نیچے جو کلاسز تھے شودر، وہ اگر پڑھتے تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، تو وہ بھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ جو کنڈکٹ ہیں we see that doesn't exist anywhere. اچھا، اب اس کو ہمارے پاس کیا سولوشن ہے اس کا؟ We have solution. That is the seerah of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. How he established this equalitarian society. Dr. Hamidullah has written that we know that Dr. Hamidullah was one of the genius of modern world produced by the Muslim Ummah in the last century. In fact, Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi, his student, another renowned modern scholar, has written about him that he was Mujaddid Ulum Sirat.
وہ دور حاضر کے علم سیرت کے مجدد تھے. He was actually وہ پروفیسر تھے at Usmania University in the Department of Law. Then after he just he made inquiry about the constitution, Justinian Code. Then he went to Sira, then Maghazi, اور اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے سیرت میں گزاری. تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی جو ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے وہ ڈسکلوز کرتی ہے کہ اب تک جتنے بھی سویلائزیشنز آئی ہیں تو ان کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج تک جو بھی کنفلکٹس ہوئے ہیں, جو بھی وارز ہوئے ہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں نیشنز کے بیچ میں, وہ دو بنیادوں کی, دو وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک انہوں نے لکھا ہے کہ عصبیت کی وجہ سے. عصبیت کہتے ہیں نیشنل پریجوڈس کو, دیٹ وی آر بیٹر دین that nation, we are better than this nation. اس کو prejudice کہتے ہیں, اس کو عصبیت کہتے ہیں عربی میں. اور انہوں نے کہا کہ conflict, economic imbalance was another reason which was confronted by the civilized nations in the past. تو انہوں نے کہا کہ یہی وجوہات تھی, ان دو وجوہات کی وجہ سے پوری دنیا میں آج تک جنگیں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ when Prophet علیہ الصلوۃ والسلام came, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اچھا, میں اس کو یہاں روکتا ہوں اور فٹ نوٹ میں ایک بات کہتا ہوں, that is the seerah of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام is not the mere biography of a person. It's not the mere historical account of a single person. One should remember this thing. Rather, it is the history of a complete comprehensive civilization. یہ ایک پوری تہذیب کی کہانی ہے, یہ ایک پوری تہذیب کی ہسٹری ہے, یہ ایک پرسن کی ہسٹری نہیں ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ says that کہ when Prophet علیہ الصلوۃ والسلام came, so he had to confront with these problems in his era, and these problems were at its peak. یہ اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, عصبیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, اور اکانومک امبیلنس اور امیروں اور غریب رچ اینڈ پورس کے بیچ میں جو کنفلکٹ تھا, کشمکش تھی, یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام how he dealt with these problems, how he brought solution to these problems. اس کو جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں, it just increases the significance of prophetic seerah in the modern times. تو اس کو جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے, تب جا کے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں جو ہم پرابلمز آج فیس کریں ہیں, mostly these two problems, these are the basis of all the other problems. These are primary problems we are facing right now at individual level and at collective level. تو یہ پرابلمز ہم کیا کہ پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام how he dealt with. اچھا, اس وقت کی پریجوڈس کتنی زیادہ تھی, اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا. وہ مثال اس طرح سے ہے کہ when Prophet علیہ الصلوۃ والسلام sent invitations, وہ خطوط انہوں نے بھیجے دنیا کے تمام لوگوں کو, بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجے تھے. تو after that in the 9th of Hijrah, this is called عام الوفود, year of delegations. کے اس زمانے میں, اس سال میں عرب کے مختلف علاقوں سے وفود آتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے اور پھر ایمان وغیرہ وغیرہ. تو ایک قبیلہ آیا بنو حنیفہ کا. بنو حنیفہ کا جو قبیلہ آیا ہے اس میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا مسیلمہ. اور آگے چل کر when Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ایسا ہوا کہ وہ پھر مرتد ہو گیا. He not only became apostate, حضرت جی جاوید صاحب, گزارش ہے کہ اپنی زبان کو اردو ہی رکھیں. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا, وہ جب بنو حنیفہ کا قبیلہ مسلمان ہوا, اس کے بعد حضور کے زندگی میں ہی وہ جو مسیلمہ تھا جو اس وفد میں شامل تھا, انہوں نے پھر بعد میں نہ صرف یہ کہ وہ مرتد ہو گئے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے نبوت کا ہی دعویٰ کیا. تو بعد میں یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں, because he was the سپہ سالار of the entire military of Muslims at that time, تو انہوں نے کہا کہ اچھا
اب جنگیں ہوتی تھی بہت زیادہ، مطلب گمسان کی جنگیں ہوئی ہیں بنو حنیفہ اور حضرت خالد کے بیچ میں. تو ایک دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریجوڈس کس حد تک، عصبیت کس حد تک پہنچی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مسلمانوں کی جو حضرت خالد کے ساتھ تھے وہ چہل قدمی کر رہے تھے، رات کو جنگ چل رہی تھی، رات کو وہ بند کرتے تھے تو چہل قدمی کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بنو حنیفہ کی طرف سے کی طرف سے چند لوگ ادھر جا رہے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ بات کی. اچھا، یہاں رک کر میں آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں. ہسٹری سیز کہ جو عرب کی پاپولیشن تھی، عرب جو لوگ تھے وہ دو بڑے قبیلوں میں منقسم تھے. ایک قبیلہ اس کو ربیہ کہتے تھے اور ایک کو مزری کہتے تھے. جو ربیہ تھے وہ سینٹرل عربیہ اور ساؤتھ عربیہ میں قبائل جو تھے وہ انہیں میں منقسم تھے، تو ان کو ربیہ کہا جاتا تھا. اور جو حجازی تھے، نارتھ اور حجاز کے تھے، ان کو مزر کہا جاتا تھا. تو اب جب یہ حضرت خالد کی فوج میں جو صحابہ تھے انہوں نے ان سے بات کی، کہا کہ ایک نے ان کو پہچانا ان میں سے جو بنو حنیفہ کی طرف آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو اس دن، مجھے یاد ہے میں بھی حضور کی مجلس میں تھا، آپ آئے تھے، کیا تم اس دن آئے نہیں تھے مسلمہ کے ساتھ؟ کہا ہاں. کہا کیا تم نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا بالکل ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم حضور کو پیغمبر نہیں مانتے ہو؟ کہا ہاں میں حضور کو پیغمبر مانتا ہوں. کیا تم نماز؟ ہاں بالکل. کہا پھر کیوں تم مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، ان کے بینر کے نیچے ہو، پھر کیوں نہیں تم یہاں؟ تو یہ تو بالکل. تو انہوں نے جو جملہ بولا اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عصبیت کس حد تک پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ربیہ کا، یعنی بنو حنیفہ کا، ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی مضر کا سچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا. تو انہوں نے کہا نبی ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انتہا کو عصبیت پہنچی ہوئی تھی. تو اکانومک امبیلنس تو ہم جانتے ہی ہیں کہ دیر ہیز آلویز بین دس کانفلکٹ بٹوین رچ اینڈ پور. کہ رچ آج کے دور میں بھی میں اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کے دور میں یہ ہے کہ آج بھی یہی کشمکش چل رہی ہے. رچ آر گیٹنگ ریچر اینڈ پورس آر گیٹنگ پورر. یہ دنیا ہے جو اس وقت میٹیریلسٹک فلسفی کے اندر پورے دنیا کا نظام چلا ہے، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ باقی نظام ہائے زندگی ہے، وہ سارے کے سارے تقریباً سیکولرسٹک اینڈ میٹیریلسٹک فلسفی کے اندر وہ چل رہے ہیں، اسی کتابیں ہیں. تو یہی پرابلم اس وقت بھی تھی. تو نبی علیہ ایک قوم ہی وہاں ایسا تھا جن کو سالی کہا جاتا تھا. سالو کہتے ہیں کنگال کو، اور ایک قوم ہی بالکل کنگال ہی تھی. وہاں اکانومک امبیلنس یہ تھی کہ وہاں حملے ہوتے تھے، چھینتے تھے ایک دوسرے کا سامان، یہ وغیرہ وغیرہ. اس ساری قوم کو how Prophet ﷺ just assembled these all different people، ان لوگوں کو ایک جھنڈے کے تلے نیچے جمع کیا، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک مذہب کی بنیاد پر، اور بلا امتیاز، بلا کسی رنگ اور نسل اور زبان کے امتیاز پر، اس کے ماں سے بجائے اس کے ریگارڈلیس آف دیز تھنگس. تو ہاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو وی آر فیسنگ ٹوڈے، ہم آج کے دور میں دنیا بھی انہی پرابلم سے جوجھ رہی ہے. دنیا بھی انہی پرابلم سے، دنیا بھی انہی مصیبتوں سے آج جوجھ رہی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عمرا دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غربا دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو 50% جو دنیا کی ویلتھ ہے وہ صرف 2% لوگوں کے پاس ہے. تو وہ کیسے ہیں؟ تو ہم یہ پرابلمز آج دیکھ رہے ہیں. تو پورا افریقہ جو کانٹیننٹ ہے، ہاؤ برٹش اینڈ ادر فورسز ان دا لاسٹ سینچری، تو ہاؤ دے سیکڈ دا ریسورسز آف. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ ہی گوئیں گو. تو پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس کو حل کیا، تو اس کو جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. تو